अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुछ औसाफ और कुछ वाक़यात में आपके पेश गुज़ार करता हूँ, अहदीस की रोशनी में समाअत फरमाएँ। तो हज़रत इमाम हाकिम अपनी किताब अल-मुस्तदरक में हदीस नंबर 4235 नंबर पर ये रिवायत नकल करते हैं कि हज़रत सफ़ीना रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये एक सहाबी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। देखें, सहाबी एक हो तो सहाबी कहते हैं और ज़्यादा हो तो सहाबा कहते हैं, यानी सहाबी की जमा सहाबा है, समझ रहे हैं। फरमाते हैं कि मैं समंदर के रास्ते से सफ़र कर रहा था कि अचानक समंदर में हमारी कश्ती टूट गई, तो मेरे हाथ एक तख्त लग गया, तो मैं उस तख्त पर जा बैठा और फिर वो तख्त बहते हुए पानी में जंगल के रुख ले लिया और जंगल में मुझे ले जाकर छोड़ा। कहते हैं उस जंगल में शेर वगैरह रहते थे और आगे कहते हैं कि एक शेर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। जब मैंने अपने सामने शेर को देखा तो मैंने उस शेर से कहा कि अय अबुल हारिस, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ। फरमाते हैं वो शेर जो सामने खड़ा था, उसने अपने गर्दन को झुका लिया और अपना कंधा मेरे पहलू से रगड़ने लगा और आगे फरमाते हैं वो मेरे साथ साथ चलने लगा, यहाँ तक कि मुझे वो रास्ता बताता और वो मेरे साथ चलता रहा, यहाँ तक मैं जंगल के रास्ते से होते हुए मैं रास्ता पा गया। यानी जहाँ से जंगल ख़त्म होता है, इंसानों का रास्ता होता है, वहाँ पर उस रास्ते पर मैं जब पहुँच गया तो मैंने देखा कि वो जो शेर था वो ज़ोर ज़ोर से गुर्राने लगा। तो मैं समझ गया कि ये जो शेर है अब मुझे ये सलाम कह रहा है, समझ रहे हैं। और ये हदीस बिल्कुल सही है, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के शर्त पर यह हदीस सही है। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों की शान, ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी की शान। समझ रहे हैं कि शेर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर अपने सर को झुका देता है और भटके हुओं को राह दिखाता है। सोचें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या शान होंगे, क्या शान व अज़मत अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अता किया है। अब आइए दूसरी हदीस की तरफ चलते हैं। यही किताब अल-मुस्तदरक में हदीस नंबर 4237 नंबर पर यह रिवायत मौजूद है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक देहाती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और कहा, अल्लाह के रसूल, मैं कैसे मानूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। यानी उसका मुतालबा था कि आप मुझे कुछ मौजज़ा दिखाएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इससे मुतमईन हो जाओगे कि ये जो दरख्त है इसमें जो खजूरें लगी हुई हैं, मैं इन्हें हुक्म दूं ये मेरे पास आ जाएं, कूदते हुए उछलते हुए मेरे पास आ जाएं। तो देहाती शख्स ने कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, मैं ज़रूर यानी इससे मुतमईन हो जाऊंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलों को हुक्म दिया, तो वो जो फल थे, वो जो खजूर थीं, वो उछलते कूदते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा, तो वो फिर उछलते कूदते हुए फिर अपनी जगह पर चले गए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, ये है हमारे नबी की शान। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से बड़े दुलार करते थे, बड़े दुलारे थे सहाबा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े दुलारे थे सहाबा। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि आका हैं अगर चांद सितारे हैं सहाबा, आका हैं अगर चांद सितारे हैं सहाबा, आका हैं अगर चांद सितारे हैं सहाबा, ऐसे मेरे आका के दुलारे हैं सहाबा, ऐसे मेरे आका के दुलारे हैं सहाबा। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बड़े दुलारे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा दुलार करते थे अपने सहाबा को, बड़े चहीते थे। क्यों न चहीते हों,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناز اٹھاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار تھے۔ اسی لیے میرے امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ ماشاءاللہ، دیکھیں اس کو سننے میں تو بڑا آسان ہے، لیکن اس کو سمجھیں، میں جلدی سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھیں، دیکھیں، پھر آپ کو اس 2 لائن کا یہ شعر جو ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ اس کا مطلب کیا ہوا معلوم ہے؟ حسن آپ جانتے ہیں، خوبصورتی جو آج حسن ہے، حسن یوسف علیہ السلام مصر میں، مصر یہ جو جس کو آج ایجپٹ کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، مصر میں کٹی یعنی کٹوایا نہیں، کٹی، انگشت یعنی انگلیاں، زنا عورتوں کی، 6 باتیں، سمجھ رہے، 6 باتیں کہی۔ دوسری لائن میں یہ جو 6 باتیں ہیں ان کی ان کے جوابی ہر ورڈ اس پر غالب ہے۔ وہاں پر مصر میں جو ہے حسن پہ کٹ رہی ہیں، یہاں پر نام پہ کٹ رہا ہے، وہاں پر یوسف علیہ السلام کے لیے کٹ رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام ہیں، یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہاں پر کٹ رہی ہیں، بے دیانی میں کٹ رہی ہیں، یہاں پر کٹا رہے ہیں، وہاں بے دیانی میں کٹ رہی ہے، یہاں پر کٹا رہے ہیں، وہاں پر کیا کٹ رہی ہے؟ انگلیاں، انگشت انگلیاں کٹ رہی ہیں، یہاں پر سر کٹ رہے ہیں، سر۔ وہاں پر کون کٹا رہے ہیں؟ انگشت زنا، عورتیں، یہاں پر مردان عرب، وہاں پر مصر، یہاں پر عرب، یعنی ہر ورڈ پر جو دوسرا ورڈ ہے وہ پہلے ورڈ پر غالب ہے، اپنی شان رکھتا ہے۔ سوچیں اعلیٰ حضرت کی یہ دور اندیشی، یہ ہے شاعری، یہ ہے میرے امام کی سوچ، اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابہ تھے، محبت کیا کریں آپ صحابہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دلارے تھے، محبت کیا کریں صحابہ سے، ان کی توہین نہ کیا کریں، کبھی نہ ان کی توہین سنا کریں کسی سے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ میرے نبی کے چہیتے تھے، ہمارے نبی کے بڑے دلارے تھے، ان سے محبت کیا کریں۔ اب آئیے میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں حدیث کی روشنی میں۔ آپ دیکھیں المستدرک حدیث نمبر 4225 پر حضرت عبداللہ ابن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے۔ کثرت سے مطلب آپ بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے، فضول گوئی نہیں کرتے تھے، نماز لمبی پڑھاتے تھے اور خطبہ مختصر کیا کرتے تھے، مختصر دیا کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ اور غلاموں اور مسکینوں کی حاجت روائی کے لیے ان کے ہمراہ چلنے میں عار محسوس نہیں کرتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ ان کے حق کے لیے کھڑے ہونے میں، ان کے حق کے لیے بولنے میں، ان کے ہمراہ، ان کے حق کے لیے ہمراہ، ان کے چلنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکین اور غریب کے ساتھ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اور کبھی آپ ان کے ساتھ کھڑے ہونے میں، ان کے حق کے لیے آواز اٹھانے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہے میرے نبی کے اوصاف۔ اب آپ دیکھیں حدیث نمبر وہی المستدرک حدیث نمبر 4224 پر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یوں لکھی ہوئی تھی، یعنی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اوصاف لکھے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یعنی زبان مبارک سے آپ سنیں۔ فرماتی ہیں کہ انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یوں لکھے ہوئے تھے کہ آپ تندخوں اور بدمجاز نہیں، یعنی آپ بدمجازی نہیں تھے، مجاز کے بڑے حسن والے تھے، بڑے حسن اخلاق والے تھے، بدمجاز نہیں تھے، جسے بہت لوگوں کے بڑے جلدی مجاز خراب ہو جاتے ہیں، ذرا سی بات کے دو مجاز گرم، مجاز خراب، آپ کو گالیاں دینے لگیں گے، آپ کو ڈانٹنے لگیں گے، غصہ ہو جائیں گے،
نہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، بڑے خوش مزاج تھے۔ آگے فرماتے ہیں نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے، بازاروں میں شور کرنے والے نہیں تھے، اور نہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے تھے، بلکہ معاف فرما دیا کرتے تھے اور درگزر فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، آپ درگزر کر دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے۔ یہ آپ کا حسن اخلاق تھا۔ میں جتنی حدیثیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بالکل صحیح حدیثیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک بھی حدیث میں آپ کو ضعیف نہیں بتا رہا ہوں، ساری حدیثیں صحیح الاسناد بتا رہا ہوں۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے شرط پر جو حدیثیں صحیح ہیں وہ حدیثیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ حضرت انس بن مالک المستدرک کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4205 نمبر پر روایت موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بال سفید تھے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالوں کی سفیدی کے عیب سے محفوظ رکھا ہے، آپ کے سر مبارک میں صرف 17 یا 18 بال سفید تھے۔ یہ حدیث امام بخاری امام مسلم کے شرط پر یعنی معیار کے مطابق صحیح ہے، لیکن شیخین نے اسے نقل نہیں کیا، یعنی یہ حدیث بالکل درست ہے لیکن امام بخاری امام مسلم نے اس کو نہیں نقل کیا، اپنی کتاب میں نہیں لکھا، لیکن ان کے جو حدیث لینے کے جو شرائط ہیں سمجھ رہے ہیں اس کے مطابق بالکل درست ہے۔ اب ایک حدیث آخری میں اور سماعت فرما لیجئے، ایک روایت المستدرک حدیث نمبر 4196 پر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف تبسم فرماتے تھے۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ایک روایت ہے، میں نے پڑھا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتی ہیں، اور یہاں پر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہنستے نہیں تھے، یعنی کھلکھلا کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسکرانا، آپ کثرت سے مسکراتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، یہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مسکراتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکراتے تھے۔ اور یہاں پر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کی پنڈلیاں باریک تھیں، میں جب بھی آپ کو دیکھتا تو میں سمجھتا کہ آپ نے سرما لگایا ہوا ہے، یعنی آنکھیں اتنی خوبصورت تھیں کہ جب بھی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو میں سمجھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگائے ہوئے ہیں۔ لیکن آگے فرماتے ہیں لیکن حالانکہ آپ نے سرما نہ لگایا ہوا ہوتا تھا، لیکن آپ کی آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ آپ سرما لگائے ہوئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہم اپنے آنکھوں کو خوبصورت بنانے کے لیے سرما لگاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ نے اپنے محبوب کو وہ آنکھیں دی تھی کہ بنا سرما لگائے پتہ چلتا تھا کہ یہ سرما لگائے ہوئے ہیں۔ اتنی پیاری آنکھیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، دل و جان سے ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا رسول مانتے ہیں، آخری رسول مانتے ہیں۔ مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔